लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं खुसूसी तौर पे मसीही मेंबर मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब का। और एक मौजू ग्रुप में चला था कि मोहतरम शाहिद अमनून साहब हैं, जो कि दावेदार हैं कि वो बाइबल को फॉलो करते हैं, बाइबल पे यकीन रखते हैं, यीशु मसीह जी पर यकीन रखते हैं पूरी तरीके से। बट उनकी समझ ये कहती है, उन्होंने बाइबल के हवाला जात भी लगाए थे और वो बाइबल की स्टडी करके ये समझते हैं जो जन्नत और दोजख यानी कि हेल एंड हेवन या स्वर्ग और नरक का तस्वुर पेश करते हैं आमतौर से क्रिश्चियंस लोग कि जन्नत में हूरे वगैरह होंगे। नहीं, क्रिश्चियंस तो ये नहीं कहते, जन्नत में अच्छी चीजें बताते हैं और दोजख को बुरी जगह। तो शाहिद अमनून साहब ने किसी और तरीके से उसको यहाँ पे पेश किया था जो कि रिकॉर्डेड है। तो आज हमने मसीही कॉन्सेप्ट जानने के लिए मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब को इनवाइट किया है कि वो बाइबल मुकद्दस की तालीमात से बताएं कि वो जन्नत और दोजख का क्या तस्वुर समझते हैं, या ये कि जन्नत और दोजख आखिर है क्या अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। तो बताएं मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। शालोम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल। जी अमीर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम मज़ाहब, जितने मज़ाहब हैं, सबको मौके फराहम करते हैं कि जो भी उनके मज़हब के अंदर कोई चीज़ डिफरेंट लगती है या आपको मालूम पड़ता है कि ये इस तरीके की बात है, तो फिर आप उसके बारे में सीखना ज़रूरी समझते हैं, उसमें डीपली जाते हैं फिर। तो बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ खुदावन यीशु के नाम से, और मेरी तरफ से सबको सलाम, और सभी खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। गॉड ब्लेस यू। जी अमीर फैसल भाई, पहली बात, फिरदौस के बारे में बहुत जिक्र है बाइबल मुकद्दस के अंदर। फिरदौस क्या है और फिरदौस कौन सी जगह है, ठीक है। और जब मैं एक हवाला वैसे बता देता हूँ कि जब तमाम मसीह भी और तमाम दूसरों को भी पता होगा, जब जनाब मसीह यीशु सलीब पर थे तो सेंटर में जनाब मसीह यीशु थे और साइड पर दो डाकू थे, एक दाएं एक बाएं, एक लेफ्ट और एक राइट पे जो डाकू थे। और उनमें से जो सीधे हाथ वाला डाकू था, उसे मसीह यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस का जिक्र है, जन्नत का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिरदौस का जिक्र है। और वहाँ जनाब मसीह यीशु ने उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिरदौस जो है, ये हमें पता चलता है और हमें एक बाइबल मुकद्दस से हवाला मिलता है। एक लाजर, गरीब लाजर, और एक अमीर आदमी, और वो जो सोने के चम्मच से खाता था, सोने की प्लेट थी, हर चीज उसका जो शाही खाना होता था, लेकिन लाजर उसके दरवाजे के बाहर बैठा होता था। तो वहां भी जनाब मसीह यीशु ने एक तमसील बताई हमें कि जब लाजर भी मर गया और अमीर आदमी भी मर गया। हालांकि ये अमीर आदमी जो था, ये इसके डस्टबिन जो बाहर पड़ी होती है, ये वहां बैठा होता था। इसके लाजर के बदन में ऐसा है कि कीड़े पड़ गए थे, नसूर उसमें
اور کتے اس کے زخموں کو چاٹتے تھے، تو یہ دونوں مر گئے۔ جب یہ دونوں فوت ہوئے تو ان کا انتقال ہوا دونوں کا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں تو وہ ذکر آیا کہ باپ ابراہیم کی گود میں، تو اس کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ ابراہیم اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں ہوتے تو یہ ذکر کبھی بھی نہ آتا بائبل مقدس میں کہ باپ ابراہیم کی گود کے اندر لازر ہے، اور امیر آدمی وہاں ہے کہ جدھر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے اور رونے کی چیخو پکار ہے۔ اب وہ ایک بات کہہ رہا ہے لازر کو کہ وہاں سے ڈیفرنٹ کتنا ہے، اب حساب لگا لیں، یا یہ جناب مسیح یسوع ایک تمثیل بتا رہے ہیں، اور جب یہ تمثیل ہے تو یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ لازر کو کہتا ہے کہ ایک اپنی انگلی کا سرا جو ہے وہ ڈبو کر میری زبان پر رکھ تاکہ میری زبان تر ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جہنم ہے وہ اذیت کی جگہ ہے، اور وہ یہاں پر نہیں ہے، اس دنیا پر نہیں ہے، کیونکہ باپ ابراہیم جو ہے وہ آج سے تقریباً 8,000 سال پہلے سے، تقریباً مسیح سے 8,000 پہلے سے، یا اتنا ہی غالباً ہوگا ٹائم پیریڈ، وہ چلے گئے ہوئے ہیں، یہاں سے کوچ کر گئے ہوئے ہیں۔ فردوس جو ہے، فردوس جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، فردوس کا ذکر جب آتا ہے کہ فردوس میں کیا ہوگا، اور پھر ہمیں بائبل مقدس سے ملتا ہے ایک اور حوالہ کہ نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، یہ سب اگر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سے دنیا پر ہوگا سب کچھ جیسے کہ بھائی شاہد کہہ رہے تھے، تو میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی کوئی بات ہوگی یا ان کے ذہن کی کوئی بات ہوگی، لیکن جو بائبل مقدس کو سمجھنا، یا جو تمام ہمارے مسیح بہن بھائی یا پاسٹر یا سمجھ لیں کہ عالم لوگ جو اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جنت اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ وہ نیا زمین بنے گی، نیا آسمان بنے گا، ہر چیز نئی ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کے اندر یہ زمین اگر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو خدا کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، زمین پر اپنے بیٹے کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جناب مسیح یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، اور جب بھیجا گیا تو اس پر یہ تمام جو دکھ آئے، اور یہ بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی ان کو۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، بیچ میں مداخلت کے لیے معذرت، بٹ جہاں تک میری تحقیقات ہے، یہ جو بڑے نبوت کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ 4 بڑے نبی جو کہلاتے ہیں، عیسیٰ صاحب، موسیٰ صاحب، داؤد صاحب اور پروفٹ محمد صاحب، یہ تو سر 3,3200 سال کی ان کی ہسٹری ملتی ہے۔ تو اب آپ نے ابراہیم صاحب کے لیے 8,000 سال بتایا، تو اس کے ریگارڈنگ انشاءاللہ بعد میں کبھی بات کر لیں گے ٹاپک بنا کر۔ تھینک یو۔ اور فردوس کے جو ہمیں ملتا ہے، فردوس کے اندر لوگ کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلی بات کہ لوگ کیسے ہوں گے، ایک تو ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے کہ 24 بزرگ وہی فردوس میں ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات کہ ہیلیلویا کا مطلب آپ کو پتا ہوگا، ہیلیلویا کا مطلب ہے کہ خداون کی تعریف ہو، خداون کا شکر ہو، خداون کی جے ہو۔ اب خداون کا شکر جو ہے یا خداون کی تعریف، یہ جو فرشتے ہیں جو خدا کے تخت کے سامنے ہیں، وہ ہر وقت وہاں قدوس قدوس ہالےلویا ہالےلویا کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر زمین پر نہیں ہے، تخت جو ہے وہ آسمان پر ہے۔
اسی طرح جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا، اگر تو بیٹھ گیا ہے تو پھر زمین پر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، زمین پر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ جی جی سر، بالکل بالکل، یہ آپ ٹاپک رکھ لینا، اس کا کوئی ایشو نہیں۔ تو وہ جو آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ پھر بتا دینا۔ میں مسیح سے پہلے کہہ رہا ہوں 2000 سال تو یہ ہو گئے مسیح کو آئے ہوئے۔ ہم جو یہ آج سن 2023 چل رہا ہے اور 16 تاریخ ہے کہ یہ جناب مسیح یسوع جب آسمان پر جا رہے تھے، یہ اس وقت کی ڈیٹ ہے کہ ان کو اتنے دن ہو گئے ہیں گئے ہوئے آسمان پر، ٹھیک ہے۔ ان کے آنے کے جو ہے وہ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے، ہم جانے کا کاؤنٹ کرتے ہیں، یہاں سے کیلنڈر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع تو نہیں ہے، چلو نیکسٹ ٹائم کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ٹاپک میں جو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ آسمان کی بات سے جو ہے وہ زمین پر نہیں ہے۔ ویسے تو ہمیں جو بائبل مقدس سے ملتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار خداوند یسوع کو دیا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آسمان کا بھی اور زمین کا بھی۔ اب جو ہم تقریباً کیا کہتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ یہی ان کو پتہ ہے، اکثریت 99% کیا 100%، 1% بھی ہمیں نہیں ملتے، لیکن اگر کوئی بولتا ہے تو وہ زمین پر ہے تو وہ کوئی 1% ہوگا۔ لیکن اکثریت جو ہے وہ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں بائبل مقدس کا یا اس بھید کو دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ آسمان پر ہو رہا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے تو وہاں ہمیں لازر کے بارے میں پتہ چلا، اچھا مسیح یسوع کا بارے میں پتہ چلا کہ وہ باپ کے دائنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ زمین پر اگر ہوتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آسمان پر ہر چیز نہیں ہوگی، نہ آسمان ہوگا، نہ وہاں رونا ہوگا، نہ وہاں ماتم ہوگا، نہ وہاں موت ہوگی، وہاں زندگی اور زندگی ہوگی، ہمیشہ تک زندگی ہوگی۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ ہم جسمانی زندگی جو جی رہے ہیں، اور یہ جب روح جو ہے یہ ہماری نکل جائے گی تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے خاک خاک سے مل جائے گی۔ جیسے پہلے خاک خاک سے ملی ہوئی تھی، ویسے ہی جب آدم کو بنایا گیا تو مٹی سے بنایا گیا، تو آج اس کے نتنوں کے اندر جو دم پھونکا گیا تھا، روح پھونکی گئی تھی، وہ آدم جیتی جان ہو گیا، اور وہی روح ہر ایک انسان کے اندر ہے۔ جب وہ روح چلی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں جو بتا رہی ہے، ایک نقشہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ایک پورا اس کا نقشہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نئی ہیکل جب تیار ہوگی، اور وہ کہاں پر تیار ہوگی؟ وہ زمین پر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ زمین پر نہیں ہوگی۔ وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے 12 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر یہ جو مسیح کے حواری تھے، مسیح کے شاگرد تھے، اور ان کے نام ان 12 دروازوں پر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، اس پر کون کون سا پتھر لگا ہوگا، وہ ہمیں سب بائبل بتاتی ہے۔ زمین پر نہیں ہوگی، وہ آسمان پر ہوگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل میں سے، انجیل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ
ہمیں وہاں ابدی زندگی ملے گی، جو نہ ختم ہونے والی زندگی، جس کا تصور نہیں ہوگا۔ وہاں ہمیں جو سڑکیں ہوں گی، روڈ ہوں گے، وہ سڑکیں سونے کی ہوں گی، اور دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اب زمین پر تو نہ دودھ کی نہریں ہوں گی، نہ یہاں سونے کی سڑکیں ہوں گی۔ اس دنیا میں تو ہم نے نہیں دیکھا یہ سارا منظر، یا جو نقشہ ہمیں بتایا گیا ہے اور پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ وہاں کیا کیا ہوگا۔ وہاں زندگی کا ایک درخت ہوگا، زندگی کا ایک درخت ہوگا، وہ جو باغ عدن کے اندر جس پھل کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، وہی جس کے آگے بھاڑ لگا دی گئی تھی کہ خدا نے دو درخت لگائے تھے، ایک نیکی اور بدی کے پہچان کا، اور یہ جو نیکی کا درخت ہے، اور جو وہ درخت جو ہے وہ دوبارہ ہم اس کے پاس جائیں گے، اور اس میں سے صرف اور صرف جو 12 مہینے کے پھل اس میں لگیں گے، جو بھی پھل ہوگا 12 مہینے اس پہ لگتے رہیں گے، اور ہر قسم کا پھل لگے گا۔ اب وہ درخت جو ہے وہ اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس میں 12 مہینے پھل لگیں گے۔ اچھا، پھر وہاں آسمان کی بادشاہی کے اندر، آسمان کی بادشاہی کے اندر میوے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں ہمارے لوگوں کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہاں حوریں ہوں گی اور نہ وہاں اور کوئی ہوگا، وہاں صرف اور صرف فرشتے ہوں گے، اور جو انسان یہاں سے وہاں منتقل ہوں گے وہ بھی ایک فرشتوں کی مانند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نہ وہاں شادی ہوگی، نہ وہاں بیاہ ہوگا، یہ تصور نہیں ہے وہاں۔ نہ وہاں یہ شادی بیاہ کا ذکر ہے، نہ وہاں کسی عورت کا ذکر ہے، نہ کسی مرد کا۔ وہاں سب فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور زندگی کا تاج ملے گا۔ تاج جو ہے، جو آخر تک برداشت کرے گا، اسے زندگی کا تاج ملے گا۔ محترم پاسٹر رحمت گل صاحب، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جنت آسمان پہ ہی ہوگی، یہ کیا ہم بائبل مقدس پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یہ پرووڈ ہے فرام بائبل؟ جی، میں آپ کو بالکل حوالے دے دوں گا، اور جو آپ جس کی مانگ کریں گے میں وہ حوالہ آپ کو پیش کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں میں حوالہ لازمی دیتا ہوں، لیکن ابھی میں اس جگہ نہیں بیٹھا ہوا کہ جو میں آپ کو حوالہ سینڈ کر دوں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو حوالہ ضرور دے دوں گا جو بھی آپ مانگ کریں گے۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، میرے خیال سے مناسب بات یہ رہے گی کہ آپ جتنا بھی تصور پیش کر سکیں بائبل سے۔ فار ایگزامپل میں مثال دے دیتا ہوں، ہم مسلمانوں میں یہ بتایا جاتا ہے موٹے موٹے طور پر کہ جو بھی اچھے اعمال کر کے جائے گا دنیا پہ سے، اسے 70-72 تک حوریں مل سکتی ہیں، جو کہ نہایت حسین و جمیل ہوں گی، اور اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، موتی جیسی ہوں گی، سرخ سفید ہوں گی، اور بہت ہی مطلب دیکھ کے جیسے روشنی جگمگا جائے گی۔ اور فار ایگزامپل دوزخ یا جہنم کا کانسیپٹ ایسا بتاتے ہیں کہ اس میں آگ کے بہت بڑے بڑے دریا ہوں گے، اس میں آدمی کو پھینکا جاتا رہے گا، اور اذیتیں ہی اذیتیں ہوں گی۔ اس طرح کی کیونکہ ہمیں مثالیں پتہ ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، تو اس طرح سے بتا دیجئے کہ کیا بائبل مقدس بھی ایسا کچھ بیان کرتی ہے، اور ہم بائبل مقدس سے یا کرسچینٹی کانسیپٹ سے آخر جنت اور دوزخ کو سادے الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں؟ پلیز اس طرح سے بتا دیجئے تاکہ ہم جیسے کم علم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ بہت شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ہم میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ اب میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے زناکاری، بدکاری، شرابی، گالی دینے والا، جھوٹ بولنے والا، لالچ، حسد، نفرت، جیلسی، بغض اور تکبر کرنے والا،
جس کو غرور کہتے ہیں، تکبر کرنے والا، یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ سارے لوگ جو حسد کرنے والا، کسی کا حق کھانے والا، یہ ساری ڈیٹیل ایک پوری لسٹ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جگہ جگہ پر لکھی ہوئی ہے، اور ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ جی امیر فیصل بھائی، بائبل مقدس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں، بہت ساری لسٹ لمبی ہے کہ جو آسمان کی بادشاہی، ہم فردوس یا آسمان کی بادشاہی ایک ہی بات ہے کہ یہاں جو آسمان کی بادشاہی، اس کا مطلب سیدھا سیدھا بنتا ہے کہ یہ آسمان پر ہی کچھ ہوگا۔ یہ تو صاف لکھا ہے کہ بائبل میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی، کہ اس کا مطلب ہے کہ آسمان پر سب کچھ ہوگا، وہیں یہ تخت لگایا جائے گا، وہیں بیٹھا جائے گا، وہیں انصاف ہوگا، وہیں سب کچھ بتایا جائے گا۔ خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ خدا کیا کچھ نہیں کر، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ آسمان کے سینٹر میں بھی، اب ہم خدا کی قدرت کو دیکھ لیں کہ یہ جو آسمان ہے، نہ اس کے نیچے کچھ چیز لگی ہوئی ہے، یہ خدا کی قدرت ہے نا، نہ اس پہ کوئی پلر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، خدا نے کھڑا کیا ہوا نا آسمان ایسے، تو یہ خدا کی مرضی ہوگی۔ لیکن آسمان کی بادشاہی جو بھی کہتا ہے نا، آسمان کی بادشاہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمان پر ہوگی، اور آسمان کی بادشاہی کہنا اور پھر اس سے ہم پھر جائیں کہ نہیں یہ سب کچھ زمین پر ہوگا، تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی بات کرنے لگا، روحانی بات نہیں کرنے لگا۔ یہاں ایک رہتے ہوئے زمین پر کچھ رولز بنے ہوئے ہیں، کچھ قاعدے قانون بنے ہوئے ہیں، اسے ہم فالو کریں تو ہم آزادی سے گھوم سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جرم ہوتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے یا چوری کرتے ہیں تو وہ اسے پکڑتے ہیں اور جیل کے اندر انہیں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو گناہ گار آدمی ہوگا، خدا نے فردوس کو بنایا ہوا ہے اور جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور جو تو خدا کے کلام پر چلتا رہا، خدا کے کہنے کو مانتا رہا، اس بائبل مقدس کی باتوں کو سمجھتا رہا، وہ تو سیدھا فردوس میں جائے گا، خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہوگا۔ اور جو گناہ گار ہوں گے، جو گناہ سے بھرے ہوں گے، جو غلطیاں کرتے کرتے، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ متواتر گناہ کرنے والے کی خدا بالدار کھوپڑی چی ڈالے گا۔ متواتر، جو لگاتار گناہ کرتا ہے، اسے خدا کہتا ہے کہ اس کی بالدار کھوپڑی چی ڈالوں گا۔ اب دنیا میں شراب منع ہے، ہر چیز منع ہے۔ ایک چیز دنیا کے اندر منع ہے اور وہ خدا ہمیں جنت میں نہیں دے سکتا۔ شراب دنیا میں منع ہے، ہمیں شراب فردوس کے اندر نہیں مل سکتا، کیونکہ وہاں شہد ہوگا، اور جسے آپ ہنی کہتے ہیں، وہ آپ کو وہاں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ صرف یہی بہت بڑی بات ہوگی کہ خدا کی بادشاہی میں جانا بہت مشکل ہے، اور کیونکہ انسان ساری زندگی کوشش کر لے، تو مسیح یسوع نے کہا کہ سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہے۔ لیکن جو ان گناہوں کا اقرار کرے گا، انہیں ترک کر دے گا، اس پر خدا کی رحمت ہوگی، اس پر خدا کا ہاتھ ہوگا۔ تو جو انسان اقرار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے،
ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے، بدکاری کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ریپ جو ہوتا ہے، خدا تو اسے پسند نہیں کرتا، شراب کو پسند، تو وہ آسمان کی بادشاہی میں فردوس میں یہ تصور کر سکتے ہیں؟ جب خدا اس دنیا میں منع کرتا ہے تو فردوس میں یہ چیزیں ہوں گی؟ یہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کے اندر نشے بازی، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس کے اندر۔ نشے باز، حرام کار، لونڈے باز، زناکار، جھوٹ بولنے والے، گالی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، اور بہت ساری لمبی لسٹ ہے جو ساری نہیں مجھے یاد، لیکن اس میں یہ ساری پوری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان کی، جب ہم کہتے ہیں نا آسمان کی بادشاہی، تو آسمان کی بادشاہی کیا ہوگی؟ آسمان کی بادشاہی خوشیوں سے بھری ہوگی، محبتوں سے بھری ہوگی۔ آسمان کی بادشاہی میں پیار ہوگا، اور وہاں عبادت ہوگی۔ وہاں تصور نہیں ہم کر سکتے کہ ہم تصور کریں کہ وہاں پر بھی جا کر ہم جو اس دنیا میں رہ کر رہے ہیں، کہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم آسمان کی بادشاہی میں، ایسا سوچنا بھی ہمارے لیے تو بھائی یہ بڑا مشکل ہے۔ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ ایک خوبصورت باغ ہوں گے۔ وہاں میں نے جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ وہاں سونے کی سڑکیں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور آپ کو میوہ ملے گا، آپ کو ہر دنیا کا نہیں، آسمان کا پھل جو ہے، آسمانی پھل جو ہوں گے، جو جنت کے پھل ہوں گے، جو فردوس کے پھل ہوں گے، وہ انسان کو ملے گا۔ ہمیں جب اگزامپل ملتی ہے، جب بزرگ موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو لے کر ملک مصر سے گیا، تو اس قوم کو بھی خدا نے آسمان سے من برسایا۔ تو خدا کے لیے تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، اور خدا کے لیے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں کہ جب بزرگ موسیٰ کو اور اس قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو، آسمان سے من کھلایا، آسمانی من، تو وہاں ان کو کیا کچھ نہیں، وہاں ذکر ہے کہ ان کو بٹیر ملے، روٹی ملی، اور گوشت ملا، یہ سب کچھ خدا نے ان کو دیا۔ تو یہ آسمان سے خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ آسمان پر ہی ہوگا۔ جب ہم یہ ورڈ بولتے ہیں، یہ الفاظ بولتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی، وہ زمین پر ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ زمین جو ہے یہ جب ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں تو خدا نے زمین پر کیا کیا ہوا ہے؟ لعنت کر دی ہوئی ہے۔ آدم سے کہا کہ تو اب اپنی خون پسینے کی محنت سے کیا کرے گا؟ کمائے گا، اور تو اونٹ کٹاروں کو کاٹے گا، تیرے آگے کانٹے ہوں گے، تو محنت سے کرے گا، تو خون پسینے کی کھائے گا، کہ یہ تیرے ثواب سے یہ زمین کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی۔ تو یہ زمین پر تو آج اتنے قتل ہو رہے ہیں، اتنے ریپ ہو رہے ہیں، تو یہ زمین پر تو وہ، میں نہیں سمجھتا کہ اس زمین پر وہ خدا کی بادشاہی آئے گی، نہیں، وہ آسمان کی بادشاہی الگ ہوگی۔ جب ہم تصور کر لیتے ہیں نا، یہ اپنا ہم اس میں آئیڈیا لگاتے ہیں یا اپنی سوچ لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں، کہ ہم خدا کا مقابلہ۔ اسی طرح بائبل میں جو لکھا ہے کہ ایک نقطہ یا ایک شوشہ، ایک نقطہ یا ایک شوشہ بائبل مقدس میں بڑھائے گا یا اسے کم کرے گا، اس پر یہ بائبل مقدس کی ساری آفتیں پڑیں گی، اور اس بائبل میں سے ایک نقطہ بھی نہیں ہلا سکتے، نہ بڑھا کر بتا سکتے ہیں، نہ کم کر کے۔
تو اس وجہ سے ہمیں وہی کہنا ہے جو بائبل کے اندر لکھا ہے اور جو اس کی ہم تشریح اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اگر میں اپنا ذہن لگاؤں گا، اپنی طرف سے کچھ بتاؤں گا، تو وہ تو میں سزادار ہوں گا، مجھ پر ساری آفتیں آئیں گی۔ اس لیے کہ ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایک خوبصورت ہوگی، ہنستی مسکراتی وہ لوگ ہوں گے، دنیا ہوگی، اس میں بہت کم لوگ ہوں گے۔ کسی حواری نے سوال پوچھا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہاں بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ راستہ سکڑا ہے، راستہ تنگ ہے، تنگ دروازہ سے جو گزرتا ہے، مطلب کہ تنگ دروازے کا مطلب یہی ہے کہ مشکلیں ہیں اس دنیا کے اندر، سب کی سننی پڑیں گی، اور مسیح کے نام سے ہم پر لعن طعن بھی ہوگی، ہمیں لوگ برا بلا بھی کہیں گے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تنگ دروازہ ہے، لیکن ہم سن کر بھی قائم رہیں گے تو پھر آسمان کی بادشاہی کے وارث بنیں گے۔ اور احمد بھائی، آپ کیا جو مسیح نے دعا سکھائی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں؟ اور اس میں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو یہ زمین پر خدا کی مرضی کب پوری ہوگی، اور زمین پر اس کی بادشاہت آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ بھی بتائیے گا۔ جی شاہد بھائی، بہت شکریہ۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، یہ جو الفاظ ہے متی 6 باب کے اندر جو آپ نے بولا ہے کہ یہاں کیا ذکر ہو رہا تھا؟ اب شاگرد کیا کہہ رہے تھے، حواری کیا کہہ رہے تھے، مسیح کو کیا کہہ رہے تھے کہ جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی، ہمیں سکھا۔ اور پھر مسیح یسوع نے کہا، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ اب میں اس پر بات کرتا ہوں۔ جی شاہد بھائی، یہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ اچھا، اب آسمان پر تو فرشتے، وہاں حواری، یہ جتنے فرشتے ہیں، قدوسی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قدوس قدوس کر رہے ہیں، ہیلیلویا کر رہے ہیں۔ زمین پر بھی ہو رہی ہے، یہاں بھی ہیلیلویا، قدوس قدوس ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی زمین پر ہو رہی ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پر، لیکن زمین پر اس کی مرضی ابھی تک پوری نہیں ہے۔ جب مرضی اس کی پوری ہوگی نا، اس وقت خدا خوش ہوگا، اس وقت خدا خوش ہوگا، تو اس وقت یہ اس کا اخیر ہوگا، اخیر وقت آ جائے گا جب خدا کی مرضی پوری، ویسے تو کوئی کر نہیں سکتا خدا کی مرضی کو پورا۔ اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی، خدا محبت ہے، خدا یہی کہتا ہے کہ خدا جو کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، عداوت نہ رکھو، تفرقوں میں نہ پڑو، ٹھیک ہے، تفرقوں میں نہ پڑو، کسی سے حسد نہ کرو، نفرت نہ کرو، بلکہ تم اپنے دشمن کے لیے کیا کرو؟ اس کے لیے بھی دعا کرو۔ جب یہ کام شروع ہو جائے گا نا، تو خدا کی مرضی پوری ہوگی، کہ جب خدا کی مرضی پر ہم چلنا شروع کر دیں گے تو خدا کی مرضی شروع ہو جائے گی۔ لیکن آج حسد انسان کے اندر بھرا ہوا ہے، نفرت، گالی، جھوٹ، فراڈ، یہ انسان کے اندر لالچ سے بھرا ہوا انسان ہے، اور خدا کی بادشاہی میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور اس لیے کہ یسوع مسیح کی مرضی جب پوری ہوگی،
خدا باپ کی مرضی پوری ہوگی تو اس وقت یہ سب کچھ ہوگا۔ جی اچھا سر، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ یہ جو دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب یہی ابد تک رہے گی نا؟ تو ابد تک آپ بھی جیسے ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، آپ بھی یہ اسی طریقے سے سمجھتے ہیں؟ یہ وہ لوگ قائم رہیں گے، وہی ابد تک رہیں گے، لیکن زمین پر نہیں رہیں گے، یہ زمین پر نہیں رہیں گے۔ یہ جتنے بھی یہ دانیل نے جو نبوت کی یا یہ باتیں بتائی، آپ مکاشفہ میں چلے جائیں، مکاشفہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہاں ہوگا؟ کس کے پاس کنجیاں ہوں گی؟ اور 100 سال کی بادشاہی کے بعد کیا ہوگا؟ اتھا گڑھا کہاں ہوگا؟ یہ زمین پر ہوگا۔ سر یہی باتیں ہیں کہ جو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہی باتیں اب اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر یہ ساری باتیں آسمان کی بادشاہی کے لیے ہیں، کہی جا رہی ہیں، یہ زمین پر نہیں ہوگا، یہ آسمان پر سب کچھ ہوگا۔ یہ صرف ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ جی رحمت بھائی، میں معذرت چاہوں گا، پر اس پہ ایک سوال بنتا ہے کہ آسمان پر تو خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے، فرشتگان خدا کے تابع ہیں، لیکن اس زمین پر جو ہے وہ خدا کی مرضی پوری نہیں ہو رہی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر یسوع مسیح نے یہ کیوں ہمیں دعا کرنا سکھایا کہ ہم اس بات کے لیے دعا کریں کہ زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو اور تیری بادشاہت زمین پر آئے؟ تو سر اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو دانیل 2 باب کی 44 آیت میں کسی حکومت کا ذکر ہو رہا ہے جو زمین کی حکومتوں کو ختم کرے گی اور جو زمین پر ابد تک قائم رہے گی، یہ کون سی حکومت ہے؟ اس کا بادشاہ کون ہوگا؟ یہ ضرور بتائیے گا اس کے بارے میں۔ جی شاہد بھائی، میں آپ سے پروگرام بعد میں رکھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ اور کیا آپ دعائے ربانی پڑھتے ہیں؟ اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر ضرور مجھے بتانا، میں پھر اسی پر پورے چیپٹر یہ پوری دعائے ربانی پر ہم پھر بات کریں گے اور اسی پر ٹاپک رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ متی 6 باب کی جو بات آپ کر رہے ہیں تو اس پہ ہم پورا ٹاپک رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا بادشاہ کون ہوگا، تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا آپ نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مکاشفہ میں لکھا ہے وہ اول اور آخر ہے، اور اس کی ران پر کیا لکھا ہے؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ اور وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے سر؟ اس کا کیا ذکر ہے؟ کہ وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ نرسنگا کی آواز کے ساتھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ اچھا پھر شاہد بھائی، اسے وہ نام بخشا، جی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ تھا، سب ناموں سے۔ اب اس پہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر آپ اور آگے پھر آپ سوال کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ، اور اب نام دیکھ لیں پھر سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، اب یہ سن لیں، خواہ آسمانیوں کا ہو یا زمینوں یا زمین کے نیچے والوں کا ہو، ہر گھٹنا اس کے آگے۔ اب یہ حساب لگا لیں کہ گھٹنا کس کے آگے جھکتا ہے؟ فرشتوں کے آگے گھٹنے نہیں جھکتے، نہ کسی انسان کے آگے گھٹنے جھکتے ہیں۔ یہ آپ خود ہی حساب لگا لیں، کیونکہ میرا ٹاپک چل رہا تھا دوسرا، لیکن آپ نے بیچ میں یہ سوال رکھ دیا ہے، تو چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں 20ویں باب میں ملتا ہے جناب
شاید بھائی وہاں ہمیں ملتا ہے ایک ذکر کہ تو ایک خدا کی بندگی کرنا اور اسی خدا کو کیا کرنا، سجدہ کرنا، نہ ہاتھ کی بنائی مورت کو سجدہ کرنا، نہ تراشی ہوئی مورت کو اوپر آسمان سے آ جائے یا زمین سے آ جائے یا زمین کے نیچے سے، نہ ہاتھ کی بنائی مورت کو سجدہ کرنا، نہ تراشی ہوئی مورت کو سجدہ کرنا، کیونکہ میں تیرا خدا کیا ہوں، غیور خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں۔ لیکن یہاں جو ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، اور ہر گھٹنا اس کے آگے، اور پھر جب ہم آگے چلے جاتے ہیں کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ سارے اگر آپ باتیں کرنا چلیں گے تو پھر تو بڑا بھید کھلتا جائے گا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اگر آپ لوگ کوئی میرے ساتھ پروگرام رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک تھوڑا سا بھٹک گئے، کیونکہ شاہد امنون صاحب نے کچھ آڈیوز دی تھی سوال کی، سوالات ان کے پاس اور بھی ہیں، بٹ یہ نہ ہمارے گروپ کا۔ تو محترم پاسٹر احمد گل صاحب، آپ اپنی بات پوری کر لیجئے جنت اور دوزخ کے ریگارڈنگ، پھر یہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اور محترم شاہد امنون صاحب کی بات یہ ہے کہ آپ سے ٹائم لے کر اور ان سے ٹائم لے کر ایک پرٹیکولر سیشن ارینج کرا دیں گے، یہی ٹھیک رہے گا، یہی مناسب ہوگا سر۔ تھینک یو۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے آسمان کی بادشاہی کے بارے میں، ٹھیک ہے، فردوس کے بارے میں۔ اب پتال اور فردوس میں فرق ہے، جیسے آسمان اور زمین کا فرق ہے، اسی طرح پتال کا اور آسمان کی بادشاہی کا فرق یہی ہے۔ پتال جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے، اور آسمان کی بادشاہی وہ اس زمین پر نہیں ہے۔ اگر تخت خدا کا آسمان پر ہے تو وہاں جو فرشتے بھی ہیں وہ آسمان پر ہی ہیں، اور وہیں سب کچھ ہوگا، وہیں انصاف ہوگا۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جن لوگوں نے قتل نہیں کیا ہوگا، چوری نہیں کی ہوگی، جھوٹی گواہیاں نہیں دی ہوں گی، زنا کاری نہیں کی ہوگی، اور کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا ہوگا، اور جو رحم دل ہوگا اور جو نیکی کرے گا، جو نیکی کا دشمن ہوگا، وہ اس جگہ پر جائے گا جدھر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ اور آخری بات کر کے میں اسے کلوز کروں گا۔ تو بات کیا ہے سر، ہمیں ایک اور جناب مسیح یسوع نے ایک تمثیل کہی، اور جب یہ تمثیل ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے، جب ضیافت کی گئی، امیر لوگوں کو بلوایا گیا، اچھے لوگوں کو بلوایا گیا، تو جب ان کو نیوتا بھیجا تو وہ کیا کرنے لگے، وہ کچھ کہنے لگے کہ میں اپنے بیلوں کو لے کر جا رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو ایک کہنے لگا میں نے نئی نئی شادی کی ہے، اسی طرح بہت سارے بہانے کرنے شروع ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگوں نے، خدا نے اپنے حواریوں کو بولا کہ اب تم جاؤ موڑوں پر، کہ جو اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، غریب ہیں، غریب طبقہ ہے، ان کو لے آؤ۔ اور پھر ہمیں یہاں بھی ایک سیمپل ملتی ہے کہ توڑوں کے خداون نے توڑے دیے اور کسی نے استعمال کیا، اور جس نے دبا دیا توڑا، میں شارٹ بتا رہا ہوں، یہ کہانی پھر وہ لمبی ہو جائے گی، اس نے دبا دیا تو وہاں اس کو کہا کہ اس کو باندھو اور اسے وہاں پھینکو جدھر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو اب یہ سارا سلسلہ جو ہے نا سر، اسے سمجھنا پڑتا ہے، یہ بھید ہوتے ہیں، اس کی تشریح
عام آدمی نہیں کر سکتا. مجھے اپنی یہ خدمت کے اندر یا جب سے میں پاسٹر مخصوص ہوا ہوں، مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے سر، تقریباً 25 سے 30 سال ہو چکے ہیں، اور میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ ابھی بھی میں کلاسیں لے رہا ہوں، ابھی بھی کلاسیں لیتا ہوں. تو یہ جب تک بھیتوں کا پتہ نہ لگے تو پھر وہ اس چیز کو، بائبل کو جو سمجھ گیا نا، اس کے اندر نہ تو حسد ہوگا، نہ نفرت ہوگی، نہ اس کے اندر گمانڈ ہوگا، نہ وہ گالی باز ہوگا، وہ جھوٹ بولے گا نہیں. کیونکہ بائبل مقدس جو ہمیں بتاتا ہے، جو اسے فالو کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کسی کا نقصان بھی نہیں کرے گا. اور آسمان کی بادشاہ جو ہے وہ اسی طرح کے، وہ لکھا ہوا ہے کہ کڑوے دانے الگ ہو جائیں گے، بھیڑیں اور بکریاں الگ ہو جائیں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. اب یہ سارا سلسلہ جو ہے ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے نا، کہ یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا. اگر میں آخری وقت کے بارے میں بات کروں گا، جس دن میں آخری وقت کے بارے میں بات کروں گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مسیح یسوع کب آئے گا. اور آخری بات یہی میں کروں گا کہ وہاں کتابیں کھولی جائیں گی. رجسٹر جیسے آج ہم بچے اسکول میں جاتے ہیں ان کی حاضری لگتی ہے، ایسے کتابیں کھولی جائیں گی. پھر ایک اور کتاب کھولی جائے گی، کتاب حیات، اور جن کا اس کے اندر ذکر نہیں نہ ہوگا، جس کا نام اس کے اندر داخل نہیں ہوگا کتاب حیات میں، وہ وہاں جائے گا جہنم کے اندر. ٹھیک ہے. اور کتاب حیات جو ہے وہ حیات کی کتاب ہے، زندگی کی کتاب ہے. اس پر جس کا نام نہیں ہوگا وہ اس جگہ پر جائے گا جہنم میں. اور پہلے کتابیں کھولی جائیں گی، جیسے اسکول میں بچہ جاتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، ان کی حاضری وہاں پریزنٹ ہوتی ہے، یا وہ نہیں گیا تو اس کو کر دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہمارا رجسٹر ہے ایک، اس میں ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں. اور پھر جب ہمارے اعمال نامے پتہ چلے گا، پھر جو آگے پرنسپل کے پاس یا ہیڈ ماسٹر کے پاس وہ رجسٹر ہوتا ہے کتاب حیات، اس میں درج ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کا نام ہے، تو وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہوگا. تو سر ٹائم تقریباً گھنٹہ ہو گیا ہے، تو خدا نے چاہا، خدا کی مرضی ہوئی تو پھر کسی دن میں بات کروں گا خدا کی دوسری آمد کے بارے میں، مسیح یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں. تو ابھی میں جو آپ نے جو سوال کیا اسی پر میں یہ تھوڑا سا یہ جو آدھا ایک گھنٹہ پروگرام لیا گیا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام سننے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جتنے بہن بھائیوں نے سنا ہے اور جو بعد میں بھی سنیں گے، خدا تعالیٰ انہیں برکت دے، اور انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور سبھی ہنستے مسکراتے رہیں، اور خدا تعالیٰ آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. امیر فیصل بھائی، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم پاسٹر احمد گل صاحب کہ آپ نے جنت اور دوزخ کا وہ تصور پیش کیا جو بائبل مقدس سے آپ سمجھتے ہیں. آپ نے اپنا کانسیپٹ پیش کر دیا ہے، اور محترم شاہد امنون صاحب نے اپنا کانسیپٹ بہت واضح اور کلیئر طور پہ پیش کیا تھا. تو بیسٹ یہی ہوگا، اگر آپ اجازت دیں گے اور آپ ایگری کریں گے تو ہی ہم محترم شاہد امنون صاحب کا اور آپ کا پرٹیکولر ایک سیشن جنت اور دوزخ کے تصور پہ کرانا چاہیں گے. بٹ اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس آن یو، اگر آپ اس کی اجازت دیں گے. اور رہی بات اس کی کہ آپ نے ادر ٹاپکس میں کہا رہا تو بالکل شیورلی
माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी क्रिश्चियन मेंबर्स भी आ चुके हैं हमारे पास और लोगों की तरह ही, और काफ़ी कम्युनिटीज़ के लोग मौजूद हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप माशाल्लाह मैनेजमेंट का हमेशा से एक पिलर रहे हैं, बल्कि ग्रुप को और जानते हैं सब कुछ। तो इंशाल्लाह सभी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और जिस टॉपिक पे कोई इख्तलाफ मिलेगा तो मेरे ख्याल से बेस्ट होगा कि मोहतरम शाहिद अमनून साहब के साथ आपकी यह बातचीत करा दी जाए, और इस तरह से बेस्ट तरह से इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाएगी सभी डियर मेंबर्स को। आपने टाइम दिया, वक्त दिया और इस बाबत जानकारी दी, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, शालोम, जय मसीह की टू ऑल।